बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गिरिया करने के हवाले से, अज़ादारी करने के हवाले से, रोने के हवाले से, नोहा और बका करने के हवाले से सही बुखारी में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसके हवाले से अभी हम कुछ सही बुखारी की रिवायात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 1, पारा नंबर 5, किताबुल जनाइज़, हदीस नंबर 1171। मोहम्मद बिन मकदर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना, उन्होंने फरमाया, जब मेरे वालिद शहीद हुए मैं उनके चेहरे से कपड़ा हटाकर रोने लगा। लोग मुझे मना करते थे, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मना करते थे। मेरी फूफी फातिमा रोने लगी तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू रो या न रो, तेरे भाई का वो मुकाम है कि तुम्हारे उठाने से पहले फरिश्ते अपने परों पर इस पर साया किए हुए हैं। इस रिवायत से हमें ये पता चलता है कि शहीद के ऊपर रोना जायज़ है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के ऊपर रोने से मना नहीं किया है। दूसरी रिवायत आपकी खिदमत में पेश करें, जो हदीस नंबर 1173 है। सही बुखारी की जिल्द नंबर 1, पारा नंबर 5, किताबुल जनाइज़, हदीस नंबर 1173। अनस बिन मालिक कहते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा मूता का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, पहले ज़ैद ने अलम इस्लाम संभाला, वो शहीद हो गए। फिर जाफ़र ने अलम इस्लाम संभाला, वो भी शहीद हो गए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया, वो भी शहीद हो गए। रावी कहते हैं कि ये जिक्र करते हुए आ हज़रत आप दीदा हो गए, यानी आ हज़रत रोने लगे। आपने फरमाया, इस झंडे को खालिद बिन वलीद ने उठाया, मैंने इसे सरदार नहीं किया था, लेकिन इन्हें अल्लाह ने फ़तह अता की। यानी शोदाए मूता के ऊपर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना सही बुखारी की इन रिवायात से साबित हो जाता है। एक और रिवायत इसी किताब में जिल्द नंबर 1, सही बुखारी की जिल्द नंबर 1, पारा नंबर 5, किताबुल जनाइज़ के हदीस नंबर 1208 है। उसामा बिन जैद कहते हैं कि आ हज़रत की एक साहबजादी मुँह बोली बेटी यानी हज़रत ज़ैनब ने आ हज़रत की खिदमत में पैगाम भेजा, मेरा बच्चा मरने के करीब है, आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए। आपने सलाम कहला भेजा और ये कि अल्लाह अल्लाह ही का सारा माल है, जो ले ले और जो इनायत करे, और हर बात का इसके यहाँ एक मुकर्रर वक्त है, बस सब्र करो और सवाब तलब करो। फिर उन्होंने कसम देकर पैगाम भेजा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। आपके साथ साद बिन इबादा और माज बिन जब्बर और अबी बन काब और जैद बिन साबित थे, और भी कई लोग थे। आप साहबजादी के घर पहुँचे, बच्चे को आपके सामने लाया गया, वो दम तोड़ रहा था। अबू उस्मान कहते हैं कि मेरे ख्याल में उसामा ने कहा जैसे पुरानी मश्क होती है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। साद बिन अबादा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये रोना कैसा? आपने फरमाया, ये अल्लाह की रहमत है जो इसने अपने नेक बंदों के दिलों में रखी है, और अल्लाह इन पर ही रहम करेगा जो दूसरों पर रहम करेंगे। यानी देखिए, मैयत के ऊपर रोना रहमत है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और ये सही बुखारी के अंदर है। अब रोने के ऊपर एतराज़ करना यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज़ करना है। एक और हदीस आपकी खिदमत में पेश करूं, और ये वो रिवायत है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अहले सुन्नत अमूमन ये कहा करते हैं कि रोना जायज़ नहीं है। इसकी तस्हीह फिर हज़रत आयशा ने की है। ये पूरी रिवायत आप गौर से सुने। ये हदीस नंबर 1210 है, पारा नंबर 5, किताबुल जनाइज़, सही बुखारी जिल्द नंबर 1। जब हज़रत उमर ज़ख्मी हुए, सुहेब रोते हुए आए, कह रहे थे कि उफ भाई वाई दोस्त। हज़रत उमर ने इनसे कहा, सुहेब, क्या तू मुझ पर रो रहा है? हालांकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैयत को इसके घर वालों के इस पर रोने से की वजह से अजाब होता है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब हज़रत उमर का इंतकाल हो चुका तो मैं इनकी ये हदीस हज़रत आयशा से बयान की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हज़रत उमर पर रहम करे, इनकी गलती माफ़ करे। बाखुदा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मोमिन पर इसके घर वालों के रोने से अजाब करेगा, बल्कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
کہ کافر کے گھر والے جب اس پر روتے ہیں تو اللہ اسے اور زیادہ عذاب دیتا ہے، اور کہنے لگیں کہ قرآن کی یہ آیت کافی ہے بطور دلیل۔ ابن عباس نے اس وقت یعنی ام لبان کے جنازے کے موقع پر سورہ نجم کی یہ آیت پڑھی، اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ ابن عباس کی یہ تقریر سن کر ابن عمر نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھیں اصل مسئلہ کیا تھا کہ کہ حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ جب میت پر کوئی روتا ہے تو اس میت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر نے حضرت صہیب کو بیان کی جب وہ زخمی ہو گئے تھے اور قریب المرگ تھے۔ تو یہ حدیث جب حضرت ابن عباس کو پتہ چلی تو انہوں نے حضرت عائشہ کی خدمت میں عرض کیا، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت عمر کو غلط فہمی ہوئی ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مومن کے مرنے کے اوپر، مسلمان کے مرنے کے اوپر رونے سے اس کی میت کو عذاب ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کافر اگر مر جائے اور اس کے گھر والے اس کے اوپر رو رہے ہوں تو اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی غلط فہمی تھی جس کی تصحیح حضرت عائشہ نے کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی تھی یہ غلط فہمی کیوں، اور وہ حضرت عائشہ کی اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اگلی حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو حدیث نمبر 1212 ہے، اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے، اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے کیونکہ یہودن مری پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رو رہے ہیں اور وہاں اسے اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نہیں، اصل بات یہ تھی کہ ایک یہودی عورت تھی جو مر گئی تھی اور اس کے گھر والے اس کے اوپر رو رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ لوگ رو رہے ہیں اور وہاں اس کی قبر میں اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بات حضرت عمر نے سنی تھی اور حضرت عمر نے یہ سمجھا کہ یہ ہر ایک میت کے بارے میں بات کی گئی ہے، حالانکہ رسول اللہ نے صرف کافر یہودی کے بارے میں بات کی تھی، کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں بات کی تھی، نہ کہ مسلمانوں کے بارے میں یا مومنوں کے بارے میں بات کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر کا یہ قول کہ میت کے اوپر رونے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر کو غلط فہمی ہوئی تھی، اس کی تصحیح کی اور کہا کہ وہ صرف غیر مسلموں کے اوپر یعنی کافروں کے مرنے کے اوپر اگر کوئی روئے، اس کے گھر والے روئیں تو اس کی میت کو عذاب ہوتا ہے، نہ کہ مسلمان کی میت کے اوپر رونے سے اس کی میت کو عذاب ہوتا ہے یا مومن کی میت کے اوپر رونے سے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام میت کے اوپر رونے سے منع نہیں کیا ہے، شہید کی میت کے اوپر رونے سے منع نہیں کیا ہے۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری سے آپ کو اسی کتاب کے حوالے سے پیش کر دوں، جو حدیث نمبر 1222 ہے، کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ایک مہینے تک نماز میں قنوت پڑھتے رہے۔ جب آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت قرا کی شہادت کی خبر سنی، آپ نے ان صحابہ کی شہادت کا جتنا زیادہ غم فرمایا، اتنا رنجیدہ و مغموم میں نے حضرت کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ جنگ موتا کے بارے میں، کیونکہ جنگ موتا میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم کیا تھا، اور اس غم کے حوالے سے وہ آپ گریہ بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے، اور آپ نے ان کو یہ ساری باتیں بتائی تھیں۔ ایک اور حدیث اسی حوالے سے بیان کرتا ہوں، 1225 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 پارہ نمبر 5 کتاب الجنائز میں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو یوسف لوہار کے پاس گئے۔ وہ حضرت کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے والی عورت کے خاوند تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا اور انہیں پیار کیا اور سونگا۔ پھر اس کے بعد جو ہم ابو یوسف کے پاس گئے، دیکھا تو حضرت ابراہیم دم توڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی لوگوں کی طرح غم کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ دوسری بار روئے اور فرمایا، آنکھ تو آنسو بہاتی ہے اور دل کو رنج ہوتا ہے، اور زبان سے ہم صرف وہی کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور بے شک ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم کیا اور روئے، گریہ کیا۔
اس کے اوپر صحابہ میں سے بعض نے یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض بھی کیا کہ آپ بھی رو رہے ہیں. تو رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ یہ رونا رحمت ہے، یعنی گریہ کرنا رحمت ہے. تو اب ایک حضرت ابراہیم کے رسول اللہ کے بیٹے حضرت ابراہیم جو شہید نہیں ہوئے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ان کے اوپر رونا اگر رحمت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونا بدرجہ اولا رحمت ہوگا. یعنی جتنا زیادہ روئیں گے اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. ایک اور روایت 1226 نمبر حدیث ہے اسی باب کی، یعنی صحیح بخاری جلد 1 پارہ 5 کتاب الجنائز حدیث نمبر 1226. ان تمام احادیث کی پکچر بھی میں بنا کر آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کو ایک بیماری ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن مسعود کو اپنے ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے گھر والے خدمت کرنے والے سب جمع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا یہ گزر گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان کی بیماری دیکھ کر روئے، یعنی ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، صرف ان کی بیماری دیکھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ سے آنسو نکلنے اور دل کے رنجیدہ ہونے پر عذاب نہیں کرتے، وہ تو اس کی وجہ سے عذاب کرتے ہیں یا رحم کرتے ہیں. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جو ابھی قریب المرگ ہیں، ابھی تک وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، شہید نہیں ہوئے ہیں، ان کے اوپر رونا شروع کیا. ان کی دیکھا دیکھی دیگر صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا ہے. تو یہ ساری روایات جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کرنے یا ماتم کرنے کو رحمت سمجھتے تھے، گریہ کرنے کو رحمت سمجھا کرتے تھے. اب ہم قرآن مجید کی چند ایک آیات کی طرف آتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت تھوڑا ہنسو اور بہت زیادہ گریہ و بکا کرو اپنی کیے کی جزا کی خاطر. یعنی یہاں پر کیا کہتا ہے کہ اگر رونا مستحسن نہ ہوتا تو اس کی کثرت عمل کا حکم ہرگز نہ دیا جاتا، اور کوئی بھی منصف المزاج اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ تمام مقربان و مخلصان بارگاہ الہی نے اس فعل مستحسن کو اپنا معیار بنایا ہے. انبیاء کرام ائمہ طاہرین علیہ السلام نماز میں گریہ کیا کرتے تھے، عبادت میں گریہ کیا کرتے تھے، سجدے میں گریہ کیا کرتے تھے، رکوع میں گریہ کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گریہ کیا کرتے تھے. یعنی گریہ ایک مستحسن قدم ہے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب وہ سنتے ہیں کہ اس کو جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. اب اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ قرآن پاک کے نزدیک رونا عارفین حق کا فعل ہے اور فعل حسن ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا حق کو پہچاننے کی علامت ہے. قرآن کریم میں اس وقت کے بارے میں کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہے نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین نے گریہ کیا اور نہ ہی انہیں اللہ کی طرف سے مہلت دی گئی. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے بدعمالی کا تقاضا یہ ہے کہ بدعمال پر نہ رویا جائے، نہ گریہ کیا جائے، نہ ماتم کیا جائے، نہ اس کا غم منایا جائے. اس کے مقابل میں جو حسن عمل رکھتے ہیں وہ مستحق گریہ ہیں، وہ مستحق ماتم ہے، وہ مستحق نوحہ ہیں. تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی مستحسن اقدام نہیں تھا؟ قرآن پاک کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم کی بیوی سارہ چلاتی ہوئی ان کے سامنے آئیں اور اپنا منہ پیٹ لیا. قرآن پاک میں کسی بھی جگہ حضرت سارہ کی اس حرکت کی مخالفت یا مذمت نہیں کی گئی ہے، جو از خود ثبوت ہے اس بات کا کہ زوجہ نبی کی یہ حرکت خدا کو پسند آئی تھی، یا کم از کم یہ کہ وہ غیر شرعی حرکت نہیں تھی. تو پھر امام حسین علیہ السلام کے اوپر ماتم کرنے یا پیٹنے کو غیر شرعی یا بدعت کیوں کہا جاتا ہے؟
قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ سجدے کے لیے منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور یہ قرآن کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے، اور یہ قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ حزن آیا ہے، اور حزن کا مطلب ہے غم کرنا، دکھ کرنا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کے خون آلود قمیض حضرت یعقوب کے پاس لائے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا، اور کیا قرآن کے الفاظ کیا ہیں ابھی، اور یعقوب نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور رو کر کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف پر، اور اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ وہ تو بڑے صبر کرنے والے تھے۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر، جب کہ وہ ابھی زندہ ہیں، وہ رو رہے ہیں، اور اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، یعنی وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ اور پھر خدا نے کہا وہ صبر کرنے والے تھے، یعنی رونا، گریا کرنا، آہ و بکا کرنا بے صبری نہیں ہے، یہ صبر کے دائرے کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کے گریا اور آہ و بکا کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغمبر خدا سے روایت کی کہ رسول اللہ نے اشک باری کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا دو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جلد نمبر 2 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے حضرت حابیل کی شہادت پر مرثیہ پڑھا، اور پڑھ کر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، اور ہر سال جب وہ دن آتا تو خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ ابو البشر حضرت آدم اور ام البشر حضرت حوا طویل مدت تک حضرت حابیل پر نوحہ کرتے رہے، اور ان کے آنسو نہر کے پانی کی طرح جاری تھے۔ یہ علامہ یعقوبی نے تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی روایات ہمیں مل جاتی ہیں کہ جس پر گریا و بکا کرنے کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ مثلا حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت یعقوب کا اپنے بیٹے حضرت یوسف کا کتنا غم تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا جتنا کسی ماں کے 70 بیٹے لقمہ اجل بن جائیں۔ اور دریافت کیا گیا کہ اس غم کا حضرت یعقوب کے لیے اجر کتنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 شہیدوں کا۔ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے تفسیر در منصور کی جلد نمبر 4 میں یہ روایت لکھی ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر خازن میں ہے جلد نمبر 3 میں کہ حضرت یعقوب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بصارت کو کس چیز نے زائل کیا، اور آپ کی کمر خمیدہ کس شے سے ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ غم حسین میں رونے سے میری بصارت جاتی رہی ہے، اور بن یامین کے غم نے میری کمر کو جھکا دیا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری روایات ہمیں اس حوالے سے مل جاتی ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے حوالے سے بہت ساری روایات آپ کو سیرت النبی کی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں مل جاتی ہیں کہ اور سب سے بڑھ کر حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو اگرچہ آپ شہید نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی حضرت بہت روئے۔ حضرت علی نے حضرت کو مطلع کیا کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، یہ سن کر حضرت بشدت روئے۔ یہ تذکرۃ الخواص میں بھی ہے، تاریخ خمیس میں بھی ہے۔ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا تھا، اور اتنا گریا کیا رسول خدا نے کہ اس پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا، یعنی رونے والا سال۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول خدا کو اپنے چچا حضرت حمزہ پر روتے دیکھا۔ حضرت ان کے جنازے میں کھڑے ہوئے اور رونے لگے، اور اس قدر چیخے کہ بے ہوش ہو گئے۔ فرماتے تھے، ہائے اے رسول خدا کے چچا، ہائے اے رسول خدا کے شیر، ہائے اے اللہ تعالیٰ کے شیر، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول خدا کے دشمنوں کو ہٹانے والے۔ اور اس طرح آپ آہ و بکا کر رہے تھے، گریا کر رہے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مزید لکھتے ہیں کہ جب حضرت نے حضرت حمزہ کو مقتول اور مسئلہ ہوا پایا تو خوب زور سے چیخ مار کر رونے لگے۔ اب حضرت حمزہ کی خاطر رونا جائز اور امام حسین کی خاطر رونا ناجائز، یہ کیسا بغض ہے، یہ کیسی دشمنی ہے حسین کے ساتھ۔
جنگ عہد میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو خبر ہوئی تو وہ فوراً آن حضرت کے پاس آئی اور آن حضرت سے لپٹ کر رونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت کا انتقال ہوا تو میں نے آن حضرت کا سر تکیے پر رکھ دیا اور عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر ماتم کرنے لگی اور منہ پیٹنے لگی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا کی وفات کے وقت اس قدر روئیں کہ اہل مدینہ گھبرا گئے۔ آپ نے مرثیہ بھی نظم میں فرمایا تھا اور نوحہ اور بین کرتی تھی، اور آپ کے نوحے کے چند اشعار کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اے بابا، جب آپ کے دیکھنے کو میرا دل تڑپتا ہے تو روتی ہوئی جاتی ہوں اور آپ کی قبر کی زیارت کر لیتی ہوں، وہاں نوحہ زاری کرتی ہوں اور شکوہ کرتی ہوں، مگر افسوس آپ سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ اے خاک میں آرام کرنے والے، بتائیے تو میں کس طرح رہوں، اور آپ کی یاد نے تو میری تمام مصیبتیں بھلا دی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ روتے روتے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام ہر شخص حضرت کی وفات پر مرثیہ پڑھتا تھا۔ جب حضرت رقیہ نے انتقال کیا، عورتیں ان پر روتی تھیں، مگر حضرت رسول خدا انہیں منع نہیں کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تو رقیہ کی قبر کے سرانے بیٹھی تھیں، وہیں حضرت بھی بیٹھے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا روتی تھیں اور حضرت اپنی ردا کے کنارے سے ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر ان کی بیٹی فاطمہ نے ان سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ یہ سوال سن کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ بے حد گریہ کرنے لگے۔ اور اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مزید بھی اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل۔